रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद, वेलकम बैक हमारे किचन के सेगमेंट रमज़ान दस्तरखान से एक बार फिर। और हमारी खुश जायका डिशेस और पकवान जो हैं वो अब मकबूल आम है और कमो बेश हमारी वेमन कम्युनिटी तो ख़ास तौर पे बड़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रही है और हमें कमेंट्स के ज़रिए, पर्सनली कमेंट्स के ज़रिए बड़ा पसंद किया जा रहा है हमारे इस रमज़ान दस्तरखान के सेगमेंट को। लेकिन नाज़रीन किराम, अब इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात कराते हैं रहमत है मेहमान। और रहमत है मेहमान में यकीनी तौर पर वो ख़दावर शख्सियात हमारी सोसाइटी की, हमारे वतन अज़ीज़ की, हमारी कम्युनिटी की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ एक जिसे कहते हैं कि एक बड़ा क्वालिटी टाइम जो है वो हमारी इंसानी की खिदमत के लिए वक्त किया है। और ऐसा ही आज एक गौहर नायाब हमारे साथ भी मौजूद है, जिनकी मैं कहूँगा कि सोशल वर्क में आमद तो बड़ी हादसाती तौर पर हुई। और इन्होंने ख़ुद कहा कि शायद मैं पार्ट ना होता अगर वो हादसा ना होता, लेकिन जब वो आए तो कहते हैं ना कि आए और वहीं के होके रह गए, आ गया या छा गया, शायद इसी अंदाज से हैं। और अब तक मैं कहूँगा कि जितना वक्त इन्होंने कम्युनिटी को यकजा करने के लिए, जमातों को करीब लाने के लिए दिया है, शायद बहुत कम लोगों के हिस्से में आया है। साबिक़ सदर हैं ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के, मुमताज़ समाजी और कारोबारी शख्सियत हैं, मेमन बरादरी की हर तकरीब की जान समझे जाने वाले जनाब मोहतरम हनीफ मोटलानी साहब आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हनीफ भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी आप हमारी स्टूडियो का किसी भी मीडिया चैनल पर हिस्सा बनते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है कि एक तो आप उसका हिस्सा हों, दूसरा ये है कि आपसे कम्युनिटी के हवाले से जो गहरी बातें जो बहुत कम लोग मीडिया पर गुफ्तगू करते हैं, आप उस बातों को भी बड़ी रवानी के साथ और बड़ी सलीस अंदाज में समझाते चले जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसीली गुफ्तगू आज की शब में आपसे होने वाली है। आपका भी शुक्रिया, ये आपने मुझे मौका दिया फिर से मैं जो है आपके चैनल पे आके और क्या कहते हैं आप लोगों से बात करूं, आपके व्यूवर्स से बात करूं, सबको मतलब जो है अपनी बातों से जो है जो भी कुछ समझा सकूं वो समझो। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हनीफ साहब हैं हमारे साथ। आज हमारे साथ हमारे मेहमान नातमा किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। और जब भी हमारी इस स्टूडियो की, हमारी नशिश की ज़ीनत बनते हैं, यकीन तौर पे अपना एक माहौल बना देते हैं। जनाब मोहम्मद आसिफ ताजी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ भाई, बस आप ही से आगाज़ होगा। हमारी प्रोग्राम का फॉर्मेट को इस तरीके का है कि एक खूबसूरत और मुंतखब कलाम के चंद अशार हो जाए, फिर हम बातचीत का आगाज़ करेंगे। इरशाद हो जाए। उनकी महकने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, उनकी महकने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, उनकी महकने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं, उनकी महकने दिल के ऊंचे खिला दिए गए, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आँखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आँखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं,
روتے ہنسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھولا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھولا دیے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ محمد آصف تاجی صاحب آغاز فرما رہے تھے ہماری اس رحمت مہمان کی اس نشست کا، بہت بہت شکریہ آصف بھائی ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، اور ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ہنی موٹلانی صاحب سے۔ اور ہنی بھائی، میں نے آغاز میں انٹروڈکشن میں کہا کہ حادثاتی طور پر آپ کا سوشل ورک اور پاکستان میں فیڈریشن سے ہی آپ کا اور اپنی جماعتوں سے آغاز ہوا، لیکن اور یقین طور پر اس کا میں کہوں گا کہ ایک ایسی آزمائش آپ کی فیملی پر پڑی جب ہمارے سابق صدر آل پاکستان ویمن فیڈریشن کے محمد فاروق موٹلانی صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک بہت بڑا خلا تھا، اور یقین طور پہ میں سچ سے کہوں تو شاید وہ آج تک پورا نہیں ہوا، وہ ہوتے تو شاید ہمارے کئی مقررین، ہمارے مہمانوں نے بھی اس کا ذکر کیا کہ شاید ہمارا معیار، ہمارا مقام اور ہمارا لیول شاید کچھ اور ہوتا۔ اتنے ویژنری صدور میں سے ایک تھے وہ، لیکن بہرحال ہر ایک نے زندگی اور موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سر، وہ پہلے تو میں چاہوں گا کہ اس موقع پر آپ میں تھوڑی سی یادیں تازہ ہو جائیں فاروق بھائی کے ساتھ۔ یقین طور پر وہ آپ سے بڑے تھے، کتنے بڑے تھے؟ کیا وہ فرینڈشپ یا پھر فادر فگر جیسے ہوتا ہے اس انداز سے آپ کی زندگی ان کے ساتھ گزری؟ کیا کچھ لرننگ بچپن کے دو بھائی اگر آپس میں جو میل جول ہوتا ہے اور اگر ڈفرینس زیادہ نہ ہو تو بڑا دوستانہ ماحول ہوتا ہے۔ تو میں تو چاہوں گا آج ہم ماضی کے دریجوں کی طرف چلتے ہیں اور فاروق موٹلانی صاحب کی حنی موٹلانی صاحب کے ساتھ جو رفاقت رہی وہ کیسی رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطاف بھائی، آپ نے پرانی یادیں چھیڑ دی۔ مرحوم فاروق موٹلانی جو ہے، جب اس کا ذکر آتا ہے تو تھوڑا سا ایموشنل ہو جاتا ہوں، مگر میری اور اس کی عمر کا فرق جو ہے وہ منیمم 2 سال کا ہے، مطلب 2 سال سے بھی شاید کم ہوگا کچھ، اور فرینڈلی ماحول جو ہے وہ اس حوالے سے تھوڑا سا نہیں تھا۔ اس کا فادر فگر تھا، کیونکہ ہم جو ہے وہ کھلنڈوے تھے۔ فاروق بھائی شروع سے اللہ نے اس کو جو ہے ایک مطلب حیثیت دی ہوئی تھی، اور ایک اس کو ایک جنون تھا اس کا کمیونٹی کے لیے کچھ کرنے کا۔ تو وہ دوسرا یہ کہ اس کو تعلیم کا بہت شوق تھا۔ وہ ماشاءاللہ میتھمیٹکس میں جو ہے وہ گولڈ میڈلسٹ ہے فاروق موٹلانی، اور جب وہ تعلیم میں آگے بڑھتا رہا اور پھر جو ہمارے معاشرے میں ہماری جماعتوں سے بھی جو ہے اس کے دوستوں کے ساتھ حالات میں انوالو رہا، تو وہ جو یہ حالات دیکھتا تھا تو اس کو یہ ہوتا تھا کہ ہم کچھ کر جائیں۔ ہم جوان اس زمانے سے، وہ یوتھ کی جو بات کرتا تھا اس زمانے میں کرتا تھا کہ یوتھ کو آگے آنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے، ہم کو کچھ کرنا چاہیے بڑھ کے۔ تو اس کے دوستوں نے جو ہے ماشاءاللہ سارے ایجوکیٹڈ لوگ تھے، تو انہوں نے شروع کیا۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ اس کو فیڈریشن کی طرف لے آیا، تو فیڈریشن میں آ کے اس نے کام کیا۔ تو جب یہ میں اور فاروق بھائی لگ بھگ ہم عمر تھے،
تو ہماری دونوں کی شادی بھی جو ہے وہ ایک ہی ساتھ ہوئی ہے, ایک ہی ساتھ سے مطلب ایک دن کے فرق سے, کیونکہ ہمارا ہم عمر ہوتے ہیں. تو ہماری شادی ہوئی 81 میں, تو شادی کے ساتھ ہی جو ہے میرے والد صاحب کا جو ہے بیمار ہو گئے, ان کا انتقال ہو گیا سڈنلی. تو ہمارا بھائی ایک جو ہے وہ امریکہ میں تھا, بڑا تھوڑا دوسرے اس میں چیزوں میں مطلب مصروف تھا. تو ہمارے گھر کا سرپرست جو ہے وہ فاروق موٹلانی بن گیا. تو جب فاروق موٹلانی سرپرست بن گیا تو لازمی ہے, وہ پہلے بھی تھوڑا سا سنجیدہ تھا, تو پھر اس نے جو ہے وہ ہم کو اپنے بچوں کی طرح دیکھنا تھا. کیا بات. تو وہاں جو ہے نا عمر کی فرینڈلی جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی, اس کا فادر والا بہیو ہو گیا تھا کہ ہم کو اور چیزوں سے روکنا, بچانا, سمجھانا کہ یہاں نہیں جانا چاہیے, وہاں نہیں جانا چاہیے. تو بعض دفعہ میں ہنستا تھا کہ تو اور میں ایک جیسے ہی ہیں, بہت فرق تھا. تو وہ سوشل فیلڈ میں آ گیا, اور میں سوشل فیلڈ سے تھوڑا سا مطلب پسند نہیں کرتا تھا, بلکہ مجھے تھوڑی سی اس سے بھی ناراضگی ہوتی تھی کہ جو وقت ہے وہ تو مطلب جو وہاں لگا ہوا ہے. تو بہرحال اس کی سوچ تھی کہ پلیٹ فارم چاہیے, بڑے کام کرنا ہے, کمیونٹی کو جو ہے مطلب اپلفٹ کرنا ہے. تو اس کی سوچ تھی, تو سڈنلی اس کا جو ہے وہ رحلت ہو گئی. اب اس کی رحلت کے بعد جو ہے کچھ لوگوں نے جو ہے میری طرف مرکوز کیا. میں نے کہا یار آپ مجھے جس فیلڈ میں لے کے آ رہے ہو تو میرا ٹیسٹ بھی نہیں ہے, اور میں اس کو پسند بھی نہیں کرتا ہوں, میں لائک پسند نہیں کرتا ہوں. کہ جو معاشرے میں ہمارا آج بھی چل رہا ہے, جو جماعتوں میں, جو ہر جگہ اداروں میں جو ایک سیاست ہوتی ہے, جو ایک منافقت چلتی ہے, وہ آج بھی چل رہی ہے. کم ضرور ہوئی ہے مگر چل رہی ہے. میرا اپنا ماننا یہ ہوتا ہے کہ جو سوشل فیلڈ ہے, اور جب آپ لوگوں کی خدمت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پھر عہدہ بھی میٹر نہیں کرتا ہے, وہاں پھر سیاست بھی میٹر نہیں کرتی ہے, کسی بھی کیچڑ اچھالنا بھی میٹر نہیں کرتا ہے. تو اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرا تھوڑا سا دل نہیں کرتا تھا. بہرحال اللہ کی رضا تھی, وہ دوست لے آیا ہے مطلب. تو اللہ نے جو ہے مطلب جب حالات دیکھے لوگوں کے, اور جو مطلب ماحول دیکھا, وہ جب ہم باہر بیٹھے ہوتے تو ہم کو نہیں پتہ ہوتا ہے, پھر جب ہم باہر نکلتے ہیں ڈرائنگ روم سے, اور جب ہم پبلک میں آتے ہیں تو پھر ہم کو سمجھ پڑتی ہے کیا پریشانیاں ہیں. مطلب تو میں قدرتی جو ہے فاروق موٹلانی ہمارے آلار جماعت میں بھی جون سیکرٹری رہا تھا, ہمارا راجکوٹ کا پریزیڈنٹ چلا رہا تھا. تو پھر راجکوٹ والوں نے جو ہے مجھ سے کنسرن کیا, بولا یار آپ ایک تھوڑا سا مطلب آ جائیں. تو میں سب سے پہلے فاروق بھائی کے مرنے کے بعد ہی 2-4-6 مہینے میں راجکوٹ کا پریزیڈنٹ بنا, جو آج تک میں ہوں مطلب. پھر ہلار جماعت کے ساتھ ہی کچھ جو ہے وہ مجھے لے گئے, تو ہلار جماعت میں بھی 12 سال میں نے ایز اے پریزیڈنٹ جو ہے سرو کیا. پھر ساتھ جو ہے فاروق موٹلانی گروپ کے لوگ جو ہیں وہ بھی ساتھ کے ساتھ مجھے لے آئے. تو اللہ نے جو ہے وہ مطلب میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا, وہ مجھے دکھانا تھا کہ جی آپ جس چیز سے بھاگ رہے ہو اس کو دیکھو گے تو آپ کو سو. کیا پھر جب لے آیا اللہ, اور پھر جب میرے کو تو یہ کمنٹمنٹ کر کے لائے تھے کہ آپ کو ایسے مطلب جو ہے آپ بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں دینا, کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, کیونکہ میں کاروبار میں انوالو تھا. فاروق بھائی کے بعد جو ہے فیملی کا بھی بڑا خلا تھا. بہرحال وہ رب ہے, وہ کرانے والا ہے. تو پھر جو ہے میرا معاملہ بن گیا, اور میں سڈنلی جو ہے اور پاکستان ویمن فیڈریشن کا پریزیڈنٹ بھی بن گیا. میرے کو بعض دفعہ یہ فیل ہوتا تھا کہ یار نہ میں نے سوشل ورک میں کوئی کمیٹی ممبر, کوئی چیئرمین شپ کسی کمیٹی میں کام کیا ہو, کوئی میرا ایکسپیرینس ہی نہیں تھا, کسی چیز میں کام بھی نہیں تھا. تو میں ان چیز سے دور تھا, تو کیسے کروں گا. پھر اچھے ساتھی مل گئے, اچھے دوست مل گئے, انہوں نے سپورٹ کیا, تو اللہ نے جو ہے آج اس مقام پہ پہنچا دیا ہے. اس رب کی مہربانی ہے, یہ ایسا چیز. ہاں, کیا خوبصورت بات کر گئے محترم ہنی موٹانی صاحب, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھانا تھا کہ جس چیز کو تم شجر ممنوعہ کہہ رہے ہو اپنے لیے, اس کو ایک دفعہ جا کے قریب سے دیکھ تو لو, پھر تم ہمارے نہ ہو جاؤ. تو ہو گئے. اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت کے بعد شاید ایک مشکل حادثے کے بعد اللہ پاک نے ان کو چنا, لیکن جب یہ آئے تو یہیں کے ہو کے رہ گئے. اور یہاں ہنی بھائی ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے, میں ضرور پوچھوں آپ سے, کہ جو پہلا ہاتھ آپ کو جس نے تھپکی دی کہ یار آپ کر سکتے ہو اور آپ کرو گے, مطلب ان چند لوگوں میں سے اگر آپ کسی کا نام لینا چاہیں, یہ بڑا 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 موٹیویٹڈ ہوگا ان لوگوں کے لیے. یقین طور پر پوری ٹیم تھی, اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں گے جنہوں نے کہا ہوگا تو کر سکتا ہے, تو آ تو صحیح, تھوڑی ہمت تو پکڑ. جی ایسا ہی ہے. اصل میں جب شروع میں فاروق بھائی کا سڈنلی انتقال ہو گیا تو کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے, انہوں نے مجھے جو ہے ایک فرینڈلی مشورہ دیا تھا کہ آپ جو ہے نا سوشل فیلڈ میں قدم نہیں رکھنا. کیا بات. کیونکہ آپ کے بھائی کا جو ہے ایک امیج بن گیا ہے, اس نے کمیونٹی کے لیے کام کیا ہوا ہے لیول تک, تو آپ کوئی کام کرو گے اور آپ سے وہ نہیں ہو سکے گا تو لوگ یہ نہیں کہیں گے یعنی موٹلانی نے کام نہیں, فاروق موٹلانی کا بھائی کہیں گے فاروق موٹلانی کے بھائی نے کام. کیا بات. یہ تھی. پھر اس کے بعد جماعتوں میں جب معاملات بنے تو ڈاکٹر شریف ہاشمانی صاحب آئے, علی احمد بٹھانی جو ہے اس کا ایک بڑا کردار تھا. جب میرے کو جماعت نے آفر کی تو میں نے انکار کر دیا. تو پھر ہم WMO کے اقبال ساکرانی صاحب آئے, وہ جو چھوٹی عمر کے, جی وہاں پہ PC میں پروگرام تھا, تو وہ اپنی بات بتا رہے تھے کہ جی میں جب اسلامک جو ہے اس کا بنانے لگے
تو میں نے انکار کر دیا. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ کیوں کیا تم نے؟ جب اتنے لوگ تمہارے پاس آئے ہیں اور تم کو اللہ یہ مطلب نومینیٹ کر رہا ہے اور تم کو مطلب ایک لوگ آگے آ رہے ہیں تو تم ضرور لینا چاہیے. تو وہاں ولی احمد میرے برابر میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا نہیں بھائی دیکھو یار اتنے لوگ جب آپ کو چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو جانا چاہیے. تو ڈاکٹر شریف آشپانی تھا اور بہت سارے دوست تھے فیڈریشن کے ساتھیوں میں. سلیم پاریک تھا, فیصل خانانی تھا, حنیف اسحاق تھا. یہ سارے جو ہے وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ بھئی ہمیں فاروق موڈلانی کی. جب تو میں نے کہا آپ اس کے بیٹے کو لے جائیں, فاروق موڈلانی اگر آپ کو نام چاہیے تو اس کے بیٹے کو لے جائیں. تو انہوں نے کہا نہیں آپ ہم کو مطلب جو ہے تھوڑا سا وقت دیں, خالی تھوڑا سا وقت دیں. پھر وقت کیا ہوتا ہے, پھر تو یہ دلدل ہے. جب اس میں اترتے ہیں تو پھر جو ہے کیا بات ہے, پھر تو گہرائی تک آ رہی سیپیاں بھی جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. میں لٹرلی کہہ رہا ہوں جو سوشل ورک کے لوگ ہیں جو اب بھی دور ہیں, جو اب بھی کسی وجہ سے اپنی جماعتوں کی طرف کم از کم کا رخ نہیں کر رہا ہے, اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ایک مرتبہ اپنی جتنا ہم مساجد میں جاتے ہیں یہ فرض ہے نو ڈاؤٹ, جماعت مسجد و مساجد میں جانا, عبادات کرنا, ہم ختم قرآن میں جاتے ہیں, لوگوں کے محفلوں میں بھی جاتے ہیں, اپنے گھر ایک دفعہ ایک چکر اپنی جماعت کا لگا لیجئے اور وہاں پہ تھوڑی دیر گزار لیجئے, 1 گھنٹہ ان لوگوں کے لیے, تو پتہ جائے گا آپ کو کہ جماعتیں کتنی امپورٹنٹ ہیں ہم سب کی زندگی میں. مسائل ہر جگہ ہیں, وسائل کی کمی بھی ہے, مسائل کی بہتات بھی ہے, لیکن آپ کو ایک مرتبہ اس رمضان میں یہ عہد کیجئے کہ ہم اپنی جماعت کا چکر ضرور لگائیں گے. اگر آپ میمن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس طرح سے جماعت آگے بڑھتی ہیں. تو بات ہو رہی تھی کہ جب آ گئے تو گہرائی کی آخری سی پی بھی نظر آنے لگی, آخری پتھر بھی اس گہرائی میں اترا ہوا نظر آنے لگا. اس گفتگو کو مزید ایمان افروز گفتگو ہو رہی ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کو مزید میں آگے بڑھاؤں گا اور پوچھوں گا کہ جب آپ اس دلدل میں یا اس گہرائی میں اتر گئے تو کیا سوچا اور کس طرح سے آپ اس سے آہستہ آہستہ آگے بڑھے, اور اب الحمدللہ آپ سرپرستوں میں سے ایک ہیں آل پاکستان میمن فیڈریشن کی, وہ پوری میمن برادری کی. ہمارے ساتھ رہیے گا, وقت کے بعد دوبارہ حاضر رہتا ہوں اور یہیں سے سلسلے کو جوڑتے ہیں. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان, ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا. With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان, ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا. خوش آمدید ایک بار پھر, اور رحمت ہے مہمان میں ہمارے مہمان محترم حنیف موڈلانی صاحب, سابق صدر آل پاکستان میمن فیڈریشن, سرپرست آل پاکستان میمن فیڈریشن میمن کمیونٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور کیا دلچسپ رائے میں ان سے گفتگو ہو رہی تھی کہ جب آ گئے سمندر میں تو میں نے کہا کہ سمندر کا پھر آخری پتھر بھی گہرائی میں اترا ہوا نظر آنے لگتا ہے. سر ایک سوال اور میرے ذہن میں آیا, بھائی ہوتے ہیں تو تھوڑی سی ویژن کی بھی کمی بیشی یا اتار چڑھاؤ یا دیکھنے کا انداز فرق ہو سکتا ہے. حنیف فاروق موڈلانی صاحب کا ایک اپنا معتبر اور بڑا مقام آل پاکستان میں فیڈریشن میں, اور آپ جب آئے تو یقینی طور پر ایکسپیکٹیشنز لوگوں کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, جس کا آپ نے ذکر بھی کیا
کہ اگر کچھ ہوا اچھا ہوا تو یقینی طور پر بہتر ہوگا، لیکن اگر کچھ برا ہوا تو یقینی طور پہ اس کا جو انگلیاں جو ہے ہو سکتا ہے کہ معتبر ترین نام ہماری برادری کا مرحوم فاروق موٹلانی صاحب پر اٹھیں. تو اس کو کیسے مینیج کیا، اور پھر جب آ گئے اور جب بیٹھ گئے تو اس کے بعد کن چیزوں کو آپ نے سب سے پہلے ترجیح دی؟ الطاف یہ بڑا مطلب جو ہے نا مشکل مرحلہ تھا کہ اس نے جو کام کیا ہوتا تو اس کی ہائپ بنی ہوئی تھی اور میں اس کے بالکل صفر تھا ہوں، تو بہت مشکل ہوتی تھی فیملی میں بھی، کیونکہ فیملی میں وہ سرپرست تھا. اس کے بعد میں اپنی والد کی سیٹ پہ جو ہے مطلب بزنس میں بیٹھا ہوا تھا. تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن جو ہے نا، پھر وہ جب فاروق موٹلانی کے انتقال کے بعد لوگ مجھے اس کے پیرے میں دیکھنے لگے، تو بہت تکلیفیں شروع ہو گئیں. پھر میں نے بلا کے جو ہے اداروں میں بھی کہا کہ اس میں کیا کہتے ہیں گھروں میں بھی کہا کہ آپ مجھے اگر فاروق موٹلانی کی ایکسپیکٹیشن کرو گے نا تو آپ کو بھی مایوسی ہوگی اور مجھے بھی تکلیف ہوگی. آپ یہ سمجھ سکتے ہو کہ میں اس کا ایک عکس ہو سکتا ہوں، کیونکہ اس کو اللہ نے جو ہے وہ ایک ہیرا بنایا ہوا تھا، جو قدرتی ہیرا جو نکل آتا ہے آپ دیکھتے ہو. اور ہیرے کی جو ہے خوبی جب اس کو رف سے آپ جتنا رگڑو گے نا تو وہ اتنا جو ہے شائننگ کرتا ہے. تو فاروق موٹلانی کو اللہ نے ہیرا بنایا ہوتا تو اس کو جب لوگ رگڑتے ہیں تو اس میں شائننگ آتی چلے جاتی. اور میں تو جس پتھر کو ہیرا بنانے کے لیے تراشتے ہیں، میں تو وہ پتھر بھی نہیں ہوں جس سے ہیرا جو ہے مطلب تراش کے بنا. کیا بات ہے! تو یہ سب چیزیں کرو گے تو مجھے بہت تکلیف ہو جائے گی. بہرحال پھر اللہ نے ایک سمپل بات میں آپ نے یہ کہا کہ ان کی ایک الگ پرسنالٹی تھی، اپنی پرسنالٹی کے حساب سے ہارٹ نہیں. اگر آپ میرے کو دیکھیں گے نا تو پھر آپ تھوڑا سا بہتر فیل کریں گے اور میں بھی ہرٹ نہیں ہوں گا. صحیح بات. تو میں ان کو لوگوں کو بھی ساتھیوں کو بھی جب مجھے آتے تھے تو یہ کہتے تھے، میں نے کہا یار آپ کوئی ایسے آدمی کو لے جس کی اپنی اکائی ہو. جب اس کے ساتھ لوگ، میں کیونکہ میرا ایک فنامنا ہے، ایک بات کرتا ہوں ہر جگہ، میں ایک اور ایک دو نہیں گنتا ہوں. میں تو کہتا ہوں جب ایک سے ایک لگتا ہے تو 11 لگتا ہے. کیا بات! پھر ایک کے ساتھ ایک دوسرا لگتا ہے تو 1 سے 11 بن جاتا ہے. تو میں تو صفر ہوں. تو مجھے کسی نے آ کے سمجھایا ہے کہ بھئی صفر کے ساتھ بھی ایک لگے گا تو 10 بنے گا. یہ 10 تو بنے گا نا، 11 نہیں بنے گا. صرف یہاں یا یہاں نہیں رہے تو ایک بنے گا، ایک تو 11 نہیں بنے گا، کچھ تو بنے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مطلب امیٹیشن بھی آپ کو پتہ ہے نا، چلتے ہیں لگتے ہیں نگوں میں، تو امیٹیشن ہی صحیح مگر شائننگ جو ہے اللہ نے نہیں امیٹیشن نہیں، اس میں بالکل کثرت نفسی سے کام لے رہے ہیں آپ نے آ کے ایک نئی راہ متعین کی، اور خاص طور پہ جماعتوں کو متحد کرنے میں جو کردار ادا کیا ہے اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے. یہ آپ ہی کا وتیرہ رہا ہے، اور آپ نے بڑا کاملی آغاز کیا، لیکن اس کے بعد بڑے وائبرنٹ انداز میں کس مسئلے کو، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، کس مسئلے کو سب سے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا جس میں آپ کا دل دکھا کہ یار یہ وہ سبجیکٹ ہے جس کو پہلے اٹھانا بدقسمتی سے شاید نہیں اٹھایا گیا، لیکن اب اٹھانا چاہیے اور اس پر ذرا شد و مت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. دیکھیں میں جو ہے نا تھوڑا سا اس میں ہارڈ لائنر ہو جاتا ہوں، لوگ میرے سے ناراض ہوتے ہیں. اس وقت بھی ایجوکیشن کی ضرورت محسوس کرتے تھے، آج بھی ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. ہمارا سب کا جہاں بھی جتنے بھی بڑے ادارے ہیں، WMO آپ دیکھ لو، شروع میں ہاؤسنگ کا کام کیا مگر سب ایجوکیشن، آج بھی لوگ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. میں تھوڑا سا مختلف ہوں کہ ہم نے جو ایجوکیشن کو اچیومنٹ آف گول بنایا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن آدمی لے کے کوئی اچھا کسائی بن جائے، مطلب جو ہے وہ سفید کوٹ پہن کے، کوئی کالا کوٹ پہن کے بن جائے. کوئی مارکیٹنگ کرنے والا جو ہے وہ پرانی چیز کو نیا کر کے کیسے بیچے. ہم ایجوکیشن کو معاشرے کی اچھی پروڈکٹ مطلب جو ہے وہ دینا نہیں چاہتے ہیں. تو یہ میرا ایک وفد ہوتا ہے کہ ایجوکیشن ایسی ہو جو معاشرے کو ہم اچھی پروڈکٹ دیں. کیا بات! تو یہ ایجوکیشن جو ہے میرا اصل میں جہاں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اور جہاں مجھے تکلیف ہوتی ہے، جس پہ ہم کام نہیں کر پا رہے ہیں یا میں اپنے لوگوں کو بھی راغب نہیں کر رہا ہوں، وہ میرا ڈیورس کا میٹر ہے. کہ جو ہمارا ڈیورس کو جب میں اپنی جماعت میں آیا تو بہت سارے کیس دیکھے تو میں سمجھا کہ ہماری جماعت میں ہے. پھر اور لوگوں سے معلومات کی. اس زمانے میں جب میں نے تھوڑا سا معاملات اکٹھے کیے، کورٹ سے کچھ فگرز نکالے، تو 40-42 ہزار کیس مجھے پاکستان کے نظر آئے جو خلا کے تھے. تو خلا مینس جو ہے وہ لڑکا ڈیورس نہیں دے رہا تو بچی چلے جاتی. صحیح بات. تو وہ جو ڈیورس 5-7 سال کی ہوتی ہے اور جو مطلب افورڈیبل نہیں فیملی ہوتی ہے، وہ 4-5 بچے ہوتے ہیں، وہ بہت مشکل ہوتی ہے. جب ہم یوتھ کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں اور جب ہم لوگوں کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں، تو جو ہماری نسل پیدا ہو رہی ہے، ماں باپ کے ڈیورس کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ مطلب رچ مین کو تو بن ہی جائے گا. یہ بات. تو ہم نے جن کو ہم یوتھ کہتے ہیں، ہم نے معاشرے کے ان لوگوں کو مطلب آگے بڑھانا ہے، ان کو اٹھانا ہے. امیر آدمی تو اس کے پاس افورڈ ہے مطلب. تو جب میں تعلیم کی بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں بیوروکریٹس کے کسی کو بھی دیکھ لیں. تو آج ہم پاکستان کا جو حال دیکھ رہے ہیں
تو ہمارے جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں, جتنے بھی اقتدار میں ہیں, وہ سارے باہر سے پڑے ہوئے ہیں. تو تعلیم نے کیا بگاڑا ان کا؟ فیکٹ ہے, فیکٹ میٹر. تو ہم تعلیم کو جو ہے نا وہ آج ضرورت ہے, اس کی بے شک ضرورت ہے. اور ہم تعلیم کو جو ہے, ہمارے بچے جو ہے ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, تو ہم ووکیشنل سینٹر کی بھی بڑی پروموٹ کر رہے ہیں. ایک مطلب جو ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا اس کو کہ سارے معاملے جو ہے سب چیزوں کو جو معاشرے کی ضرورت ہے, ٹیکنیکل ہو, آئی ٹی کا شعبہ ہو, جس پہ فیڈریشن بہت کام کر رہی ہے. یہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ آئی ٹی کا اتنے بڑے بڑے گورنمنٹ کے جو پروگرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, بڑے ادارے بہت بڑے لیول پہ کر رہے ہیں. فیڈریشن نے اتنے بڑے شروع کی جو ہے فیڈریشن نے کیا تھا. یہ بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. ایک بڑے لیول پر, اگر بڑے اسکیل پر کسی کو میں دیکھوں کہ ایک آڈیٹوریم بھرا ہوا ہے جس میں سینکڑوں بچے بیٹھے ہیں اور وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں آئی ٹی کے, تو شاید یہ پہلی مرتبہ شہر کراچی نے اگر کسی نے دیکھا اپنی آنکھ سے تو وہ اور پاکستان میں فیڈریشن کے زینوں پر دیکھا, اس کے آڈیٹوریم میں دیکھا. سر یہ آئیڈیا نو ڈاؤٹ اس کے فلوٹ کرنے میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ رہا, اور آپ کی آئی ٹی کمیٹی خاص طور پہ اگر میں آج جنید ڈوچکی کو انیس اشرفی صاحب کو خراج تحسین پیش نہ کروں کہ یہ وہ احباب ہے جنہوں نے کمیونٹی میں بنیاد رکھی ایک طریقے سے آئی ٹی. کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جب شروع کر رہے تھے تو بہت پرابلم آئے تھے, کیونکہ اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں تھا, اور فیڈریشن جو ہے وہ اتنی آپ کو پتہ ہے خود کفیل تو صحیح ہوتی نہیں ہے, تو بہت سارے اخراجات تھے, مگر شروع کیا, اللہ نے کرا دیا, ساتھیوں نے سپورٹ کیا, شروع ہو گیا. بہت اچھے پیمانے پہ آج بھی چل رہا ہے, بہت جدید طور پہ چل رہا ہے ماشاءاللہ. نیا پریزیڈنٹ شبیر ہارون, اس کی ٹیم جو ہے ماشاءاللہ نئی نئی چیزیں جو ہے اس میں ایڈ کر رہے ہیں, اور جنید دوچکی نے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ بہت بڑھے گا, ہم بھی بہت بڑے اسکیل پہ جو اس کو کریں گے, مگر ہم سسٹم سے کریں گے. ہمارا آپ کو پتہ ہے وینیو بھی اچھا ہے, ہماری جو ہے تعلیم بھی اچھی ہے, انشاءاللہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے, اور ہم جو ہے اس میں ضرور اپنے بچوں کو جو ہے بہت آگے تک لے جائیں گے انشاءاللہ. سر ایک بڑی ضرورت ایک عرصے سے ہاؤسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہمیشہ سے آتی رہی, اور میں ہمیشہ پچھلی میٹنگ میں بھی آپ سے ذکر کرتا رہا, جب بھی ہمارا میٹ اپ ہوتا ہے اور لوگوں سے بھی ہوتا ہے, تو ہم ایک ایسے آئیڈیل پروجیکٹ, نو ڈاؤٹ کمیونٹی نے, جماعتوں نے ہر صورت پہ کوشش ضرور کی ہے, ایک اچھی کوشش اور مجتمع کوشش, اور جس میں صرف غریب نہ ہو, ایک فل فلیج سوسائٹی ٹائپ کی. ایسا کوئی آئیڈیا یا اب آنے والے دنوں میں ایسی ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ انشاءاللہ ایسا ضرور ہونے جا رہا ہے فیڈریشن کی سطح پر؟ بالکل الطاف, ایسا ہی ہے. ہر دور میں لوگوں نے کوشش کی. بالکل ایسے پہلے شروع میں فیڈریشن کی جو ہے آپ کو پتہ ہے وہاں فیڈریشن ہاؤس بھی بنا ہوا ہے, بہت سارے مکانات لوگوں نے انفرادی دیے ہیں, بہت سارا کام کیا ہے. بڑا پروجیکٹ اگر ہم شروع نہیں کر سکے فیڈریشن میں, تو ہم نے مختلف جو ہے اسکیمیں نکالی, رینٹل مدد کی لوگوں کو, جیسے WMO کرتا تھا, ہم نے بھی ہاؤس ہیلپ دی لوگوں کو, آج بھی دے رہے ہیں. مگر جو بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ شبیر ہارون جو ہے نصیب دار ہے ماشاءاللہ, اب آ گیا ہے, اس کی پوری ٹیم نے بڑی محنت کی ہے ماشاءاللہ. سپریم کونسل کا چیئرمین بھی ماشاءاللہ بہت ہے, ہمارے وائس دونوں VP جو ہے ماشاءاللہ, سلیم رومی کیا, ارشد کیا, بہت انوالو ہے, مطلب عمر موٹلانی کیا. تو اللہ نے فضل کر دیا ہے کہ مطلب بڑا ہاؤسنگ کا جو ہے 950 کا پروجیکٹ انشاءاللہ آنے والا ہے, فیڈریشن کے نام جگہ ہو گئی ہے. اس میں جو ہے وہ ہمارے ایک ڈونر نے جو ہے, مجھے نہیں پتہ ہے اس کا نام لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے, انہوں نے ایک زمین ڈونیٹ کی, ایک پرچیز کی, اور دونوں ہمارے نام کرا دی ہے. 950 جو ہے کیا کہتے ہیں فلیٹ کا پروجیکٹ انشاءاللہ آن بورڈ ہے. گریٹ. اس کے لیے جو ہے وہ آپ کا نقشے وغیرہ سب پلان ہو رہی ہے, کس طرح اس کو جو ہے ہم لانچ کریں, کس طرح ہم کریں گے, اس کی پلاننگ ہو رہی ہے. تو اللہ نے وہ کرا دیا ہے, اس کی شروعات انشاءاللہ بہت بڑے پیمانے پہ ہو جائے گی. ساتھ کے ساتھ چھوٹے پروجیکٹ بھی جو ہے سب سے پہلے وہی لیا تھا ہم نے, کہ میمن نگر کے پاس جو ہے 4 پلاٹ لیے ہوئے ہیں, وہاں بھی چھوٹے فلیٹ بنیں گے. شروعات ہو گئی ہے ماشاءاللہ. اس کے علاوہ بڑی زمین بھی دے رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ہم ہاؤسنگ کو باقاعدہ جو ہے اپنی جو ہے مطلب 4 دیواری کمیونٹی مطلب میمن ہاؤس جو ہے مطلب بنائیں. یہ سارے ہیں پروجیکٹ, بڑے پروجیکٹ ہیں, لیگیسی پروجیکٹ ہیں. مگر بدقسمتی یہ ہماری تھوڑی سی یہ ہے, ابھی تو اللہ کا شکر ہے, بہت سے لوگ آگے بول رہے جو آپ یونٹی کی بات کرتے تھے, ہم یونٹی کی بات کرتے تھے. یونٹی اس لیے ہم چاہتے تھے کہ ہم بہت عرصے گروپ بازی کا شکار رہے ہیں. گروپ بازی جو ہے وہ نقصان دیتی ہے. ایک گروپ آتا ہے تو دوسرا جو ہے اس کے اینٹی جو ہے وہ فنڈ کا مسئلے آ جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہو گیا ہے کہ پچھلے دیکھیں آپ 3 ٹینیور جو ہمارے انپوز آ گئے. تو انپوز آنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ یونٹی بڑھ رہی ہے, بولتے ہیں کام کرنے والوں کو کام کرنے دیں. تو کمیونٹی کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا, جو میرا ہمیشہ اعتراض ہوتا ہے. بہت سے لوگ راغب ہوئے ہیں اور لوگوں کو ضرورت ہے. آپ جتنے بھی ادارے دیکھ لیں, ان کو میمن کمیونٹی چلا رہی ہوتی ہے یا میمن کمیونٹی ان کے بیک پہ کھڑی ہوتی ضرور ہے. تو جو کمیونٹی اتنے بڑے بڑے ادارے بناتی ہے, اس کمیونٹی میں غربت کیوں؟ وہاں جو ہے بغیر ہاؤس کا, بغیر گھر کے غریب آدمی کیوں؟ تو میں اپنی میمن کمیونٹی کے آپ کے چینل کی وساطت جیسے بھی اپیل مطلب کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں
کہ آج یہ ٹیم بہت سارا کام کر رہی ہے, بہت ساری جگہیں دیکھی ہوئی ہیں, ابھی بھی 1-2 جگہ جو ہے ہمارا ہائی وے پہ 2 پلاٹ کی بات چلی ہوئی ہے. یہ سب کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو اب دکھا سکتے ہیں. پہلے تو جو ہے نا لوگ بولتے ہیں پریزنٹیشن لے کے آؤ, کہاں سے لائیں, میرے پاس زمین ہی نہیں ہے. کیا بات ہے, تو میں کیا دکھاؤں, جھوٹا دکھاؤں لوگوں کو, کسی کی زمین دکھاؤں کہ اس پہ پیسے چاہیے, تو اللہ کو کیا جواب دوں گے. کیا بات. ابھی جو ہے وہ میں اپنی کمیونٹی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را یہ کام کر رہے ہیں, بہت بڑا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اس ٹیم نے, اس کو اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو مشکل ہو جائے گی. آپ سپورٹ کریں انشاءاللہ. بہت لو ریٹ پہ جو ہے ہم انشاءاللہ لوگوں کو فلیٹ نکال کے دیں گے. وہ کہیں سے بھی ارینج کر کے لائیں, ہم اس پہ کیا کہتے ہیں کوئی ویلفیئر کی چھاپ نہیں لگائیں گے, ہم لوگوں کو پیسوں سے ہی دیں گے. وہ ہمارا میٹر ہوگا ہم نے کسی کو کتنے کا دیا ہے, مگر لوگ اپنے جو ہے مطلب وقار سے رہیں گے کہ ہم نے جی یہ خرید کا ہے. بڑی اہم ترین ریکویسٹ کی ہے ہم سے ان کمیونٹی کے اکابرین سے کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ شہر کراچی اور وطن عزیز میں چلنے والے کئی ادارے جو ہیں وہ میمن برادری کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس میں. اور اس کنٹریبیوشن میں ہم یہ کہیں کہ وہ برادری جو کہ کنٹریبیوشن میں تو سب سے آگے ہے, لیکن شاید اس اپنی برادری کا یہ حال ہے جسے کہتے ہیں ہم الفاظ میں کہیں تو چراغ تلے اندھیرا. تو یہ نہ ہونا چاہیے. پہلا حق ہماری برادری کا یہ ہمیں دین بھی فرماتا ہے. تو ہم پوری کوشش کریں ان تمام اداروں کو لوگوں کو ہمیں روکنا نہیں, لیکن ایک بڑا چنک اپنے ڈونیشنز کا, اپنی زکوٰۃ کا جو ہے اس میں آپ اپنی برادری کو ضرور یاد رکھیے گا. ایک بڑا اہم بات بس میں کبھی بھی کسی کو یہ نہیں کہتا ہوں جو یونیورسل ڈونر ہے, میں بھی ان کو یہی کہتا ہوں کہ شراب کہتی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں, اپنی کمیونٹی کو دیکھیں. جب آپ یونیورسل ڈونر ہو اور بہت جگہ بہت اداروں میں پیسے دے رہے ہو, تو میں کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ 50% ہم کو دے دیں, 25% ہم کو دے دیں. ہم تو کہتے ہیں کہ 5-10% اپنا شیئر اگر آپ کمیونٹی کی طرف ٹرانسفر کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ 2-4-5 سالوں میں, بہت زیادہ لمبا عرصہ نہیں چاہیے ہوگا, 2-5 سالوں میں انشاءاللہ ہم لوگوں کو جو ہے, میں بعض دفعہ ہاسپٹل میں یہ معاملے میں یہی بات کرتا ہوں کہ ہم جو ہے یہ حسن مطلب یہ گمان کیوں رکھے, میرا رب کہتا ہے میں آپ کے گمان پہ, ہم یہ گمان کیوں رکھیں کہ جی ہم بڑے بڑے ہاسپٹل بنائیں, ہمارے لوگ بیمار ہو جائیں. میں کہتا ہوں ہم ان کو ذہنی آسودگی کیوں نہیں دیتے, کیا بات, ان کو ان معاشی پرابلم سے نکال کیوں نہ دیں, ان کو مکان کی چھت کرا دے ہوئے, ان کو بزنس کرا دیں, تو وہ کیوں بیمار ہوئے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. یہ ہو جائے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے. ہیلدی ماحول پرووائڈ کر دیں گے اگر, تو ہو سکتا ہے یہ بیماریوں کی شرح بتدریج کم ہوتی ہے. دنیا میں ہے, ہمارے یہاں نہ جانے بیماریوں نے کہاں اثر اٹھا لیا ہے, ورنہ دنیا میں بیماریوں کی ایسی شرح نہیں ہے. خاص طور پہ ایسی موذی مرض جو ہے اس کی بہت بڑی وجہ ماحول کا نہ ملنا بھی ہوتا ہے. تو ہم پوری کوشش کریں کہ اس بیماری تک پہنچے ہی کیوں کہ ہمیں ہاسپٹل بنانے کی ضرورت پڑ جائے یا ان کو بڑے بڑے ڈونیشنز دینے کی ضرورت پڑ جائے. بالکل صحیح بات. فائنلی ایک سوال جو ہمیشہ میں کرتا ہوں, پھر کروں گا آپ سے, کیوں میمن کمیونٹی کو کمپیئر کیا جاتا ہے دیگر ہماری کمپٹیشن کمیونٹیز جس میں بوری بھی ہوتے ہیں, جس میں اسماعیلی بھی ہوتے ہیں, نو ڈاؤٹ ہم سے زیادہ ویل سیٹ بھی ہیں, ہم سے زیادہ ویل آرگنائزڈ بھی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے ہمارا کمپیریزن کرنا مناسب ہے یا نہیں؟ تو ہم اپنے آپ کو اس لیول پر کیسے لا سکتے ہیں سر؟ دیکھیں ان کے ساتھ کمپیریزن ہمارا بنتا نہیں ہے, کیونکہ ان کا سسٹم دوسرا ہے. صحیح. وہ اپنے ایک حاضر امام کو جو ہے مانتے ہیں, اس کو فالوورز ہیں, ریلیجیس فیکٹر ہے اس کا. ہمارے یہاں ہم تھوڑی سی بدقسمتی میں کہوں گا کہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ سوشل کام بھی ہو رہا ہوتا ہے نا, 10ویں مسلک کی بنیاد ہم نے بہت بنا لی ہے. ہم کسی ادارے کو اس کے ویژن کو نہیں دیکھتے ہیں, اس کے کام کو نہیں دیکھتے ہیں, تو ہم بٹ رہے ہوتے ہیں. جب بٹ رہا ہوتا ہے تو فنڈ آپ کا ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. تو وہ جو ہے نا اس کو تو ہم کمپیریزن نہیں کریں گے, کیونکہ ہم اس سے بہتر ہیں. اگر ہم سارا کمولیٹیو حساب کریں گے نا, تو ہم جتنے بھی ان لوگوں کا جو ہم جن سے زیادہ کمپیریزن کو کراتے ہیں لوگ, ان سب سے ہمارا اسٹیک 100% زیادہ ہے. کیا بات. آپ ہمارے ہاسپٹل اگر گن لیں گے, آپ ہمارے اسکول گن لیں گے, آپ ہماری چیریٹی دیکھ لیں گے, تو ان سے بہت زیادہ کئی گنا ہے. مگر ہم سب کو یکجا 100% تو نہیں کر سکتے ہیں, مگر ہم اپنی کوشش میں لوگوں کو لے کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ جو ہے ہم لوگ ہم سے کمپیئر کریں گے. وہ کرتے ہیں آج بھی, ہم سے کمپیئر کریں گے, ہم آج بھی کرتے ہیں لوگ. ہمارے کمیونٹی سسٹم کا جو نظام ہے اس میں بے شک بہت سی اندر جو ہے پرابلم ہوتے ہیں, مگر یہ کہ آج بھی لوگ اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ میمن کمیونٹی جو ہے ان کا کمیونٹی سسٹم جو ہے وہ بہت بہتر ہے اور بہت اچھا ہے. سے مختصراً پوچھنا چاہوں گا, جماعتوں کی کارکردگی, نو ڈاؤٹ آپ ہر جماعت میں آپ کا جو ہے وہ آنے, جماعتوں کے اندر ریولیوشنز بھی آنے شروع ہوئے ہیں, اور نظر آتا ہے کہ نئی قیادتیں, نئے چہرے جو ہے وہ آنا آغاز ہوا ہے. عوام کا وائبریشن تھوڑا جماعت کی طرف بڑھ گیا ہے. انشاءاللہ فیڈریشن کی طرف بھی اسی انداز سے یہ موو ہوتا رہے گا. جماعتوں کی کارکردگی سے حنیف موٹلانی اپنی حد تک مطمئن ہیں؟
نہیں میں مطمئن اس لیے نہیں ہوں کہ یہ جو جماعتوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا اس میں لوگ کام کر رہے ہیں اور اس میں کئی جماعتوں میں بہت بڑا ریولیوشن ہے. کئی جماعتوں تو بہت سپر مطلب جو ہے سپر ڈوپر کام کر رہے ہیں اور بہت بڑا کام ہو رہا ہے. مگر ہمارا جو کچھ جماعتیں ایسی ہیں وہ جو ہمارا FATF کے معاملات ہیں تو بعض دفعہ خوف آتا ہے کہ یہ سارے جو ہیں لوگوں کو مطلب ایک لوگوں کا ہولڈ ہوتا ہے. لوگ 18 20 سال سے بیٹھے ہوتے ہیں. کئی جماعتوں میں یوتھ جو ہے بہت بڑے پیمانے پہ آ گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک زمانے میں جماعتوں کا کانسیپٹ تھا کہ اپنے پانی میمڑی میں چنتا ہے نبڑو ماڑو مطلب آج جو ہے یوتھ بھی آ رہی ہے, پڑھے لکھے لوگ بھی آ رہے ہیں اور آج کئی جماعتوں کے صدور جو ہیں وہ بڑے مطلب جو ہے نا کیا کہتے ہیں ٹائکون ٹائپ کے بھی آ رہے ہیں. اور جماعتیں چلتی ادارے چلتے اسی سے ہیں کہ اچھا ڈونر ہو اور اچھا ورکر ہو, دونوں کا کمبینیشن ہو. دوسری سب سے بڑی جو ہے خوبصورت بات یہ ہے کہ اب کچھ جماعتوں کے ڈونر ایسے ہیں جو ورکر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. کیا بات ہے. تو ایسا نہیں ہے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کی بات صحیح ہے. یوتھ آپ دیکھیں فیڈریشن کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو 90% لوگ جو ہیں بلکہ 95% لوگ جو نئے اور یوتھ چارے نئے اور یوتھ ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں, بہت مطلب جو ہے محنت کر رہے ہیں, دن رات لگے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے رزلٹ آئیں گے, وہ آ رہے ہیں. فیڈریشن نے جو ہے وہ پچھلے سالوں سے جو ہے 1010 جو ہے ترقی کرتا آیا ہے, مگر اس دور میں جو ہے ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ مطلب جو ہے 2000-3000% جو ہے وہ کام ہم کر چکے ہیں. تو ہم تو ترقی کی طرف جا رہے ہیں, ہم ناشکری نہیں کرتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار ہم روپے کا کام کرتے تھے 1000 کا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ جب اس کا کر رہے ہیں تو اور بھی بڑا ہو جائے گا. لوگ راغب ہو رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, لوگ انشاءاللہ جو ہے فون کر کے بتاتے ہیں, پروجیکٹ دے رہے ہیں. تو ساری چیزیں ہیں نا کہ جو یہ ہم نے سڈنلی جو ہے اللہ نے مطلب فضل کر دیا کہ یہ اربوں روپے کی جگہیں جو ہے وہ فیڈریشن کا بنا دیں گے. ہم اس کا سسٹم ایسے بنا دیں گے کہ ہمارے یہاں الیکشن کا پروسیس ہے, اس کا بورڈ بن جائے, اس کا ٹرسٹ بورڈ بن جائے, یہ کام اپنی جگہ چلتے رہیں. چہرے کچھ بھی ہو, کام چہرے کچھ بھی ہوں, آئیں گے جائیں گے, کام ہوتے نا. وہ چہرے بھی کیوں نہیں ہے, جو لوگ اپنا عہدہ پورا کر کے جائیں گے تو دیں نا کام. بغیر عہدے کے جب ہم بات کرتے ہیں کام کی تو جو لوگوں نے خدمت کی ہے اپنے 2 ٹینیور 3 ٹینیور تو فیڈریشن کے ساتھ وابستہ رہیں. ان کو اپنی مطلب جو بھی ان کے بعد جو اپنا ایکسپیرینس ہے جو بھی چیزیں ہیں اسے سپورٹ کریں. انشاءاللہ بہت ترقی کریں. ہاں کیا خوبصورت بات کی. اور اس بات پہ ہم ختم تو نہیں کریں گے لیکن یہ ضرور کہیں گے یا رکیں گے ضرور اس بات پر کہ اپنا ٹینیور ہی آپ کا ٹینیور نہیں ہوتا. یہ ادارے آپ کے اپنے ہیں, آپ نے اپنا خون پسینہ دیا ہے اور آپ سوچتے بھی ہیں کہ جو ہم نے لیگیسی آغاز کیا تھا یہ ایک اچھے مقام پر جا کر اختتام پذیر ہو. تو آنے والے لوگوں کے ساتھ مل جائیے اسی قافلے کے سالار نہیں تو کم از کم اس کے ایک جو ہے ساتھی بن کر ساتھ چلتا رہیے. تو کیا ہاتھ سے ہاتھ جوڑتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں. سر جس انداز سے اور ادارے جماعتیں اور بہت سارے لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, دی میمن ٹی وی اپنی جگہ بنائے ہوئے کمیونٹی سروسز کو دنیا بھر, اور اب الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ کاروباری دنیا میں بھی الحمدللہ دی میمن ٹی وی نے, میمن ٹی وی کیونکہ ہے تو میمن کا نام آ جاتا ہے, اور تمام کاروباری برادری جو ہے جس کا تعلق کسی بھی کمیونٹی سے ہو اپنا حصہ ہم پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں ہمارے CEO علی کوڈل اور دی میمن ٹی وی کی اس کاوشوں کو؟ دیکھیں میں کسی بھی چیز کی کسی کی بھی تعریف کرنے میں ذرا بھی جو ہے وہ مطلب آپ کو پتہ ہے بیٹھے میں کرتا نہیں ہوں, مگر کسی کے کام کی تعریف کرے بغیر میں رہ نہیں سکتا ہوں. بے شک بہت سارے میڈیا کام کر رہے ہیں, اپنے انت تک کوشش کر رہے ہیں, بہت ہی محنت کر رہے ہیں. علی کوڈل کو اللہ نے جو ہے مطلب بہت اچھا مطلب ویژن دیا, بہت اچھی محنت دی, بہت سپر مطلب جو ہے ڈوپر اس کی انرجی ہے. پھر جب اچھا آدمی کام کر رہا ہوتا ہے ایمانداری سے تو پھر اس کے ساتھ قدرتی اچھے لوگ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. آدمی اکیلا تو اکائی ہوتا ہے, صرف اس کے ساتھ لگتے جو ہے 11 ہو جاتے ہیں, پھر 111 ہو جاتے ہیں. تو اچھے لوگ جڑتے چلے جا رہے ہیں اور ایک اپنی جگہ بنا لی ہے. اور میمن ٹی وی کے بارے میں بھی کہوں گا, اور بھی سوشل جتنے بھی ہیں, یہ جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, میں ہمیشہ ہر جگہ کہتا ہوں یہ جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو جب یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے تو یہ لوگ جو ہیں دن ہو رات ہوں اپنے پروگرام کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن میں 4 5 جگہ پہ پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں. اس سب کو کوریج کرنا دن رات دھوپ آندھی طوفان. تو یہ جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جتنا حصہ ہے اتنا ہی حصہ جو ہے کیا کہتے ہیں یہ جو آپ کے ورکر جو آپ کے کیمرہ مین آپ کے ساتھی ہو جو آپ لوگ کر رہے ہوتے ہو اتنا ہی حصہ جو ہے ان کا ہے. کیونکہ یہ ہماری ان چیزوں کو جو ہم بہت زیادہ لوگوں کو نہیں پہنچا سکتے ہیں وہ ساری دنیا میں جو ہے اس کو دیکھتے ہیں, اس کے ویور دیکھتے ہیں. اور کئی لوگ فون کرتے ہیں, بعض دفعہ کسی میڈیا سے ہم جاتے ہیں تو لوگ فون کرتے ہیں منی بھائی یار یہ بات کی تھی, اور لوگوں کو بھی فون کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کا بڑا کردار ہے. میمن ٹی وی جو ہے اس کو اللہ نے بڑا مطلب مقام دیا ہوا ہے, بہت اسپیڈ سے ترقی کر رہا ہے, بہت پروفیشنل طریقے سے کام کر رہا ہے. ہم دعا کریں گے علی کوڈل کے لیے, آپ کے لیے, الطاف آپ کے لیے بھی,
میں تو آپ کو بھی ہماری کمیونٹی کا مطلب جو ہے پرائڈ سمجھتا ہوں. اللہ آپ کو اسی طرح عزت و عزت دے. بلکہ بعض دفعہ میں فیل کرتا ہوں کہ جو آپ کا مقام ہونا چاہیے ہماری کمیونٹی میں جس طرح کا آپ کا مطلب ہوا ہو, ایسا شاید میں نہیں کر سکا ہوں, مگر میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا. انشاءاللہ جیسے آپ جا رہے ہو, جس طرح جا رہے ہو, اللہ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے. میمن ٹی وی کو بھی ماشاءاللہ جو ہے اسی طرح کامیابی و کامرانی سے جو ہے ہم آمین ثم آمین. ان خوبصورت اور ایمان افروز دعاؤں کے بعد, اور جب آپ کا حوصلہ, آپ کا دل اور بڑا ہو جاتا ہے جب کوئی اتنی قداور شخصیت جس نے اپنا شب و روز جو ہے کمیونٹی میں لگائے ہوں, اور وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہو کہ ہم آپ کے کام سے نہ صرف مطمئن ہیں بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اور آگے بڑھیں اور شاید ہم اپنا حصہ آپ کے ساتھ ملا سکیں. بہت شکریہ ہنی مدانی صاحب ہمارے ساتھ رہنے کے لیے اور اتنے زرعی الفاظ کے لیے. اب ہمارے پروگرام اور ہمارے اس ٹرانسمیشن کی مقید جو گھڑی ہے وہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ اب ہمیں اس پروگرام کو اپنے اختتام کی طرف لے جانا ہے, اس ٹرانسمیشن کے اختتام کو لے جانا ہے. اس ٹرانسمیشن کو پسند کرنے کا شکریہ. کوئی تجویز ہو تو ضرور ہم سے کہیے گا. لیکن ختم ہو گئی یہ ٹرانسمیشن ایک اور خوبصورت کلام کے ساتھ. جناب محمد آصف تاجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آصف صاحب کسی منتخب کلام کے چند اشعار ہو جائیں. پہنچوں در سرکار پہ, چاہا تو یہی ہے, چاہا تو یہی ہے, آگے میری تقدیر ہے, تمنا تو یہی ہے, تمنا تو یہی ہے. ایک خاص مہک آنے لگی موجے ہوا میں, ایک خاص مہک آنے لگی موجے ہوا میں, آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے, مدینہ تو یہی ہے, آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے, مدینہ تو یہی ہے. گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے ہیں, گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے, آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے, نظارہ تو یہی ہے, آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے, نظارہ تو یہی ہے. یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجیں مجھے روکے, یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجیں مجھے روکے, واپس میں نہیں آؤں گا, سوچا تو یہی ہے, سوچا تو یہی ہے, واپس میں نہیں آؤں گا, سوچا تو یہی ہے, سوچا تو یہی ہے. طیبہ میں ہوں سب کچھ میرے دامن میں ہے آسی, طیبہ میں ہوں سب کچھ میرے دامن میں ہے آسی, دنیا کا کروں کیا میری دنیا تو یہی ہے, دنیا تو یہی ہے.
پہنچوں در سرکار پہ، چاہا تو یہی ہے، چاہا تو یہی